Who the hell is that? क्या मारा गया है? बॉल मारा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ आप साइड पे हो ना उनका क्या चौकी पे जा रहे हैं मुतासिर हुए लोग उनकी मदद करें और उन्होंने कहा कि ये नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज दिल उदास है, परेशान है, बल्कि वजह पाकिस्तानी माशरे में बढ़ता हुआ अदम बर्दाश्त भी है, लेकिन आज पाकिस्तानी सियासत में एक बदकिस्मत तरीन दिन है। और ये बदकिस्मत तरीन दिन क्यों है आप सब समझ गए होंगे। वाक़या वही है, हलीमा खान साहिबा पर आज झंडा फेंका गया। लेकिन जो इससे बड़ी बदकिस्मती की बात है वो हलीमा खान साहिबा की भाभी हैं। उनकी अबशीरा ने ट्वीट करके सारा मलबा हलीमा खान साहिबा पर गिरा दिया। खैर ये तो फैमिली मैटर है, लेकिन ये क्या हुआ है इस पे बात करेंगे। साथ साथ जो पाकिस्तानी सियासत का ये चलन शुरू हो गया है उस पर भी बात करेंगे। और बहुत सारी कहानियाँ इसमें हैं, आपको बताएंगे। और चलते चलते आपको फिर एक अमेरिका और भारत ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी सिग्निफिकेंट खबर बताएंगे। पाकिस्तान को उससे बहुत फ़ायदा भी हो सकता है और पाकिस्तान का उससे बराह रास्त मफाद जुड़ा हुआ है, इसलिए वो खबर आप तक लाना लाजमी है। अब नाज़रीन, आज के वाक़यात से पहले हलीमा खान साहिबा ने एक खुशखबरी सुनाई है पीटीआई वर्कर्स को। पीटीआई असल में पता नहीं एक कैसी जमात है, इसकी कोई एक पॉलिसी नहीं है। इसका एक रहनुमा एक बात करता है, दूसरा दूसरा करता है। पीटीआई की जानिब से धड़ाधड़ दरखास्तें दी जा रही है, जी इमरान खान की सेहत बड़ी ख़राब है। फिर पीटीआई के रहनुमा इधर उधर बड़े बड़े एंकर्स के कानों में ये फूंकते हैं, वो कहो इमरान खान तो बस मरने वाले हैं, उनको टेनाइटिस हो गई है, उनको फलाह हो गई है, उनको डिमका होगी, उनको ख़तरनाक बीमारी हो गई। ये बड़ा 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 दो बड़े एंकर्स ने प्रोग्राम भी कर डाले। और फिर एक साहब ने तो ये भी कह दिया कि जनाब वो तो बनी गाला मुंतकिल हो रहे हैं, और पीटीआई ने इसकी खुशियाँ भी मनाई। आज हलीमा खान मिलने के लिए चली गई और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया को ये बताया है। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को बताया कि सारी कैंपेन चल रही है, तो इमरान खान ने कहा कि वो जो मुझे गोली लगी थी टांग में, उससे मेरे टांग के मसल ज़रा वीक हो गए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि मुझे 1 साल लगेगा। लेकिन वो मैं जब जेल आ गया तो मुझे मौका मिल गया। ये मेरे लिए अच्छा हुआ कि मैंने एक्सरसाइज की और वो जल्दी ठीक हो गई टांग। अब मुझे अल्लाह का शुक्र है कुछ नहीं है। उन्होंने कहा वो कान में मामूली सा टेनाइटिस था, वो सफाई की ठीक हो गया। अब इमरान खान उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी से बता रही हूँ और ऑन रिकॉर्ड ये कहा मीडिया पर। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल ठीक है, फिट है इमरान खान, और ये कहते हैं कि मैं बिल्कुल सेहतमंद हूँ। अब क्या किया जाए, वो उनका इमरान खान के चाहने वालों को एक हल्का पता नहीं उनको मौत के दाने के करीब ले गया। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे। तो ये पहले पीटीआई को अपने अंदर फैसला कर लेना चाहिए कि क्या कहना है, पार्टी पॉलिसी क्या है। और दूसरा पीटीआई की एक अदम बर्दाश्त पाकिस्तानी सियासत में है। पीटीआई उसकी चैंपियन आजकल, चूँकि पीटीआई सबसे बड़ी एक्टिविस्ट पार्टी बनी हुई है, तो इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि अब वो साथियों के सवालात नहीं सुनती। तैयब बलोच ने सवाल पूछा, मैंने सवाल करने की कोशिश की, ट्रॉलिंग शुरू कर दी। खैर मेरी ट्रॉलिंग तो नहीं की, लेकिन मुझे पता नहीं वो हलीमा खान ने कहा आप नए आए हैं। हालांकि 2 साल से मुलाकात होती है उनसे और वो मेरा बड़ा जो है ना वो दूर से देख के सलाम भी क्या करती हैं, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देती। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट का काम है सवाल पूछना। मैं कोई भी हो, आसिफ जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, इमरान खान हो, हलीमा खान हो, असद यार वली हो, महमूद खान अचक नहीं हो, मैं सवाल पूछता हूँ, इंडिपेंडेंटली पूछता हूँ, सख्त सवाल पूछता हूँ। बहरहाल अब वो पीटीआई की एक तरफ ये ट्रोलिंग जारी थी कि आज फिर खैबर पख्तूनख्वा से कुछ लोग आए और हलीमा खान साहिबा ने जहाँ गुफ्तगू करनी थी वहाँ उन्होंने एहतजाज किया। हलीमा खान के सामने भी किया। उन 2 खवातीन ने भी सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन हलीमा खान ने शायद कोई जवाब नहीं दिया। लोग कहते थे कि जनाब हमें हुकूक नहीं मिलते खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है
اور آپ کی یہاں تو 47 کی حکومت ہے، آپ کیا اپنی حکومت کو کہیں کہ حقوق دے. بہرحال وہ اس کے بعد علیمہ خان آئی میڈیا کے سامنے، وہ گفتگو کر رہی تھی کہ ان کے اوپر ایک انڈا پڑا، یہاں انڈا لگا انہیں، پھر یہاں لگا، اور پھر ایک افراتفری شروع ہو گئی. اب اس میں شروع میں 2 ویڈیوز میں نے ڈالی ہوئی ہیں، 2-3، وہ ان کو آپ نے دیکھا ہے. ان میں ایک ویڈیو سیمابیہ طاہر صاحبہ کی ہے. سیمابیہ طاہر بھی آج بڑھ چڑھ کر بدتمیزی کر رہی تھی صحافیوں کے ساتھ، لیکن ان کی پارٹی کے اندر سے ہی یہ ویڈیو آئی. ان کی پارٹی کے سورس نے بھیجی اور انہوں نے کہا کہ یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کس کو اشارہ کر رہی تھی. وہ تاخیر سے آئی علیمہ خان کی پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے پھر یوں کر کے سب اچھا ہے کیا جو ہے نا وہ اشارہ دیا. وہ پارٹی کے اندر سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے، کیونکہ سیمابیہ طاہر جس طرح قریب آ رہی ہے علیمہ خان کے، وہ بھی ایک اچنبے کی بات سمجھی جا رہی ہے پارٹی کے اندر. بہرحال انڈا لگا تو اس کے بعد پارٹی ورکرز کو پولیس نے، وہ آپ نے وین میں دیکھا ہوگا، وائٹ کلر کی گاڑی ہے، اس میں ان خواتین کو نکالا. وہ اس لیے حفاظت ضروری تھی کہ خدا نخواستہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے. نکال کے پولیس ان کو لے گئی. اس کے بعد تابش فاروق نے ایک درخواست دے دی ایس ایچ او. تابش فاروق جو ہے وکیل ہے اور علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ پھرتی ہیں آج کل. وہ انہوں نے یہ مریم نواز، ڈائریکٹ مریم نواز پر الزام عائد کر دیا. یہ بھی ایک مناسب بات نہیں ہے. مریم نواز کو کیا پڑی ہے کہ ونڈا پڑوائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 10 مزید نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا، 2 خواتین اور 8 افراد. اور انہوں نے ان کو یہ تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے انڈا مارنے والے، لیکن تابش فاروق صاحبہ نے یہ لکھا ہے اپنی درخواست میں کہ مریم نواز کی ماں پر ڈنڈا مارا گیا ہے. ابھی حالانکہ یہ اب تحقیقات ہونا باقی ہے. بہرحال ایس ایچ او نے درخواست تو لے لی ہے. گاڑی جو تھی اس کے بارے میں بھی چنتا تھی. پولیس نے اس گاڑی کے مالک کا بھی سراغ لگا لیا ہے میرے ذرائع کے مطابق، لیکن یہ کس کی ابھی چونکہ تفتیش ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ سارے نکات تفتیش ہو رہی ہے. اس کے بعد ہی بات سامنے آئے گی، پولیس آن ریکارڈ رکھے گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ذاتی طور پر یہ غیر مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے. بہرحال وہ گاڑی جو ہے وہ راولپنڈی میں سے ہی کسی کی اڈیالہ روڈ سے ہی اتنا پتہ چلا. البتہ پولیس نے یہ بیان دیا، اور پولیس نے رائٹلی سو بیان دیا ابتدائی تحقیقات، چونکہ ان لڑکیوں نے کا بیان انہوں نے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیا تھا. اس کو 161 کا بیان سمجھا جائے، 164 کا نہیں سمجھا جائے گا. وہ یعنی ان خواتین نے تھانے میں یہ بیان دیا. انہوں نے بتایا کہ وہ خیبر پختونخوا سے آئی تھی اور وہ احتجاج کرنے والوں کے ساتھ آئی تھی. یہ پولیس کے بیان میں ہے، اور نام ابھی ان خواتین کے سامنے نہیں آ سکے. بہرحال دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو بھی ہوگا پولیس اپنی تفتیش کر رہی ہوگی، لیکن خاندان کے اندر سے اس کے اوپر بڑا ایک وار اور سامنے آ گیا ہے. اور وہ جو سیمابیہ طاہر والی بات چل رہی تھی کہ جی ان سے پوچھا جائے، کیونکہ یہ پارٹی کے اندر سے لوگ یہ بھی شک کر رہے ہیں کہ شاید ان کا بھی کوئی تعلق ہو. پتہ نہیں ہے تعلق ہوگا نہیں ہوگا، لیکن بہرحال وہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، چونکہ یہ خبر تھی تو میں نے آپ تک پیش کر دی. لیکن مریم ریاض بٹو صاحبہ ہیں، بشرا بی بی کی بہن ہیں. انہوں نے کہا ہے، ٹویٹ کیا انگریزی میں، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سمجھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اردو میں بھی یہ جملہ لکھا. انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سارا ڈرامہ انفولڈ ہو رہا ہے. یہ بنیادی بات ہے، اور محسن نقوی نے تو براہ راست بات بھی کر دی ہے. انہوں نے بنیادی طور پر مریم ریاض بٹو نے یہی کہا ہے کہ یہ انڈا علیمہ خان نے اپنے آپ کو خود پڑوایا ہے. اچھا، اب علیمہ خان جانے وہ جانے، لیکن پارٹی کے اندر کیا چل رہا ہے یہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو واضح دھڑے ہیں وہ ایک بشرا بی بی کا ہے اور ایک علیمہ خان صاحبہ کا ہے، اور تیسرا دھڑا جو ہے علی بن گنڈا پور کی صورت میں موجود ہے. علی بن گنڈا پور کے حوالے سے تو بعد میں بات کریں گے، لیکن آج ایک اور واقعہ بھی پھر سامنے آ گیا. وشال یوسفزئی سینیٹر ہوئی ہیں. وہ علیمہ خان صاحبہ ان کے خلاف ہیں، وہ علیمہ خان صاحبہ کے خلاف ہیں. بشرا بی بی کی وہ رائٹ ہینڈ سمجھی جاتی ہیں. اور جب ہم جن دنوں میں سینٹ الیکشن تھا، اس کے بعد جب سینٹ الیکشن ہوا، جو خیبر پختونخوا سینٹ الیکشن تھا، تو اس کے بعد عمران خان نے ہم سے میڈیا سے آ کر یہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ یار وہ مشال یوسفزئی کا کیا بنا؟ تو ہم نے ان کو بتایا کہ مشال یوسفزئی کا تو ابھی بائی الیکشن ہونا ہے، وہ چند دن کے بعد ہے. انہوں نے کہا اچھا وہ جیت جائیں گی.
تو ہم نے کہا کہ یقینی طور پر آپ کی اکثریت ہے تو جیت جائے گی، تو بہرحال وہ جیت گئی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی مخالفت کے باوجود مشال یوسفزئی کا ٹکٹ عمران خان نے دیا۔ اب مشال یوسفزئی صاحبہ کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے، وہ بیان آج ٹویٹر پر ہے، یعنی ٹویٹر ہی ہوئے ہیں پنجابی میں اگر آسان زبان میں کہہ لیں تو۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں علیمہ خان صاحبہ کو مبارکباد دی ہے دونوں بیٹوں کی رہائی کی۔ انہوں نے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کو بیٹوں کی رہائی مبارک اور گھر آمد مبارک۔ اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ میرٹ پر جلد ضمانتیں بلکہ انہوں نے تبصرہ کیا، انہوں نے کہا میرٹ پر جلد ضمانتیں، پروسیکیوشن کا کوئی بہانہ نہ کرنا، جج کا چھٹی نہ جانا، ریمانڈ ختم کر کے اسی ہی روز ضمانت کی درخواست سننا، فیصلہ ہونا اور پھر کسی اور غیر قانونی ایف آئی آر میں نہ ڈالنا اس بات کی نوید ہے کہ انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی آگے چل کر کہا کہ اب ہم امید کرتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کو جو انصاف ملا ہے، اب یہ انصاف ان کے بھائی عمران خان اور بشا بی بی کو بھی ملے گا، جو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں ناحق بند ہیں اور 6 ماہ سے ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی۔ آگے چل کر وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ امید ہے کہ انشاءاللہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی طرح بہت جلد اپنے بھائی کو بھی باہر لے آئیں گی۔ یہ بڑا طنز ہے ناظرین، یہ طنز وہ طنز ہے جو شاید علیمہ خان کو بہت ہی ناگوار گزرے گا، لیکن یہ آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میرا کام ہے خبر سے اطلاع سامنے لے کر آنا، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، اے ایل پی ہو، کوئی بھی اور جماعت ہو، وہ ان کے اپنے داخلی معاملات ہیں۔ اگر وہ ان ہاؤس ہوتے ہیں تو ہم اس کو نہیں چھیڑتے، خبر ہمیں ملے گی تو ہم خبر دیں گے، ہمارا کام ہی یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے، جو چھپایا جا رہا ہے وہ آپ تک پہنچانا۔ تو جو ہو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر وہ ان 2 ٹویٹ سے بہت واضح ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ کی جو انڈا کھانے کی کہانی تھی، اس کو خود گھر کے اندر سے گھر کی گواہی آ گئی۔ وہ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو گھر سے ہی گواہی آ گئی۔ تو اب باقی پولیس پھر کس رخ تیار وہ کرے گی تفتیش، یہ پولیس جانے اور آپ جانے یا علیمہ خان صاحبہ جانے، تابش فاروق جانے جنہوں نے درخواست دی ہے۔ بہرحال اب ناظرین اس خبر کی جانب آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی صدر ٹرمپ اور بھارت کے حوالے سے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اندیا دیا ہے کہ بھارت اگر باہر نہ آیا، بھارت نے اگر گھٹنے نہیں ٹیکے، مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ تیل بیچ رہا ہے اور سعودی عرب اور عراق اور قطر وغیرہ اس پر معترض ہیں، تو انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ آئی ٹی کمپنیوں کو ہدایت کریں گے کہ وہ بھارت کو آؤٹ سورسنگ نہ کریں اپنا کام۔ بھارت کے 300-350 ارب ڈالرز جو ہیں وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ انکم ہے اب تو۔ یہ فگر میں آپ کو ایک 1.5 سال پہلے کے کوٹ کر رہا ہوں، اب لیٹسٹ مجھے ابھی میں نے دیکھے نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ خبر سامنے آ گئی تو میں نے یہ بات کر دی۔ اب یہ بھارت کے لیے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ صدر ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ وہ آئی ٹی کمپنیوں سے کہے گا کہ بھارت کو آؤٹ سورسنگ نہ کرے۔ سافٹ ویئر کے حوالے سے بھارت بہت سلیکان ویلی میں بھارت کا بڑا اثر ہے، کام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر صدر ٹرمپ نے یہ ہدایت کر دی، جیسے انہوں نے روک دیا ہے موبائل کمپنیوں کو کہ بھارت میں موبائل نہ بنائے، آئی فون کو اور سیمسنگ کو، اسی طرح اگر یہ روک دیا تو بھارت میں ملینس میں لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہوں گے، کیونکہ بھارت کی یہ جو سافٹ ویئر انڈسٹری ہے یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ تو وہ جو بھارت کو شائننگ بھارت کا دعویٰ کر رہے تھے نریندر مودی، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ انہوں نے ایک اتنے بڑے ملک کو، اور وہ دعوے کرتے تھے اور جناب پاکستان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جب آپ لیڈرشپ پوزیشن پر ہوں تو آپ کو اپنے ملک کو لیڈ کرنا چاہیے سنجیدگی سے۔ آپ یہ جس دعوے بازی میں پڑ گئے، آپ یہ جس طرح سے ہندوتوا کی سیاست میں پڑ گئے اور مسلم دشمنی میں پڑ گئے، پاکستان دشمنی میں پڑ گئے، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ کے پالیسیز کی وجہ سے اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ملینز لوگ جو ہے نا وہ بے روزگاری کے خطرے سے دوچار ہو گئے ہیں۔ جو امریکہ نے ٹیرف عائد کیا اس کی وجہ سے پہلے ہی بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہے نا اطلاع ہے کہ بے روزگار ہو رہے ہیں۔ تو دیکھیے اب کیا صورتحال سامنے آتی ہے، لیکن بہت سنجیدہ معاملات ہیں بھارت کے لیے بھی، اور سنجیدہ معاملات ہیں پاکستانی سیاست کے لیے بھی۔ اللہ بھلا کرے گا۔ خدا حافظ۔